अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हमारा इखलाकी रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा ज़ाब्ता इखलाक कैसा होना चाहिए, हम अपने आप को तबाही से कैसे बचाएं, हमारा माशरा तबाही के दहाने पे क्यों खड़ा है, क्या उसमें हमारा कोई रोल किरदार है या सब कसूर दूसरों का है। नादरीन, हम इनफरादी शख्सियत का एहतराम करें, चूंकि इनफरादी शख्सियत का जब हम एहतराम करेंगे का मतलब ये है कि हम दूसरों की बात को सुने, समझें और उसकी बात को भी अगर वजन है तो अमल करें, फौरन उसकी बात को रिजेक्ट ना करें। अगर हमारे सामने कोई शख्स कोई अच्छी बात कर रहा है, हम उसको इग्नोर ना करें, हम अपने रवैये में इग्नोरेंस पैदा ना होने दें, क्योंकि हम माशरे को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, माशरे को अच्छा बनाने का मतलब अपने आप को अच्छा बनाना, अपने बच्चों को अच्छा बनाना, अपने घर को अच्छा बनाना। जब हमारा माशरा अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे, हम अच्छे होंगे, हमारा माशरा अच्छा होगा। ये एक दूसरे के साथ पिन्हा है। हम इनफरादी शख्सियत का एहतराम करने की कोशिश करें, उसे तमाम तर माशरती समाजी ताल्लुकात की बुनियाद समझने की कोशिश करें, चूँकि हम माशरे का एक यूनिट हैं, हम माशरे का एक फर्द हैं। हम एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, बल्कि घर में भी हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे वालिदैन, हम एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे को सुने सब सुकून के साथ। और हमारा ये ईमान है कि हर इंसान जिंदगी के आला मकासद हासिल कर सकता है अगर वो कोशिश करे, जद्दोजहद करे, इल्म हासिल करे, एक दूसरे का एहतराम करे, तभी जाकर के आला मकसद हासिल कर सकता है। नाजरीन, हम दुनिया में आए हैं, बिन मकसद नहीं है। हम कोशिश करें अपने रवैयों पे तवज्जो दें और हम दूसरों के साथ नस्ल परस्ती ना करें। वो पठान, वो पंजाबी, वो सिंधी, वो महाजिर, ये नस्ल परस्ती है। इन बातों से हम बचें। ये बातें हमारी रूह को जख्मी करने के लिए काफ़ी है। ये बातों से हमें फ़ायदा नहीं होने को। नस्ल परस्ती सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हमें देने को। हम अकीदे के बुनियाद पे एक दूसरे से नफरत करते हैं, चूंकि मौलवियों ने एक हमें बता दिया, तेरा अकीदा अलग, मेरा अकीदा अलग। भाई, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक नबी का फरमान, मेरा आपका अकीदा क्यों कैसे अलग हो गया। तो हम अकीदे के बुनियाद पे एक दूसरे को नफरत ना करें। दरअसल ये अकीदा हमारी इल्मी, हमारा माहौल ने हमें ये अकीदा दिया है। असल में तो अकीदा वही है जो अबू बकर का था, जो उमर, उस्मान और अली का था। हमें कोशिश यही करनी चाहिए, हम अकीदे के बुनियाद पे ना झगड़ा करें, बल्कि अपने अकीदे को कुरान और सुन्नत के ताबे करने की कोशिश करें। यकीनन हर आदमी नहीं पढ़ सकता, कुरान और सुन्नत का मुताला नहीं कर सकता। नाज़रीन, सब्र करें, सुने, देखे, तौले, मुख्तलिफ उलमाओं को सुने, तभी जाकर के हमारा अकल, हमारा जहन, हमारी समझ में वसअत पैदा होगी। वरना हम इसी तरह से अकीदे के बुनियाद पे, झूठे अकीदे के बुनियाद पे एक दूसरे के गर्दन काटने लगेंगे, एक दूसरे की तौहीन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे और आखिर में एक दूसरे के साथ राब्ता ख़त्म कर देंगे। और ये तबाही की इब्तदा है। नाज़रीन, क्योंकि अगर हम दूसरों से नफरत करेंगे, ख्वाह नस्ल के बुनियाद पर हो या अकीदे के बुनियाद पर हो, तो यकीनन जब हम दूसरों से नफरत करेंगे तो अल्लाह हमसे नफरत करने लगेगा। हमारा ठिकाना कहीं नहीं होगा और आखिर में सिवाय शर्मिंदगी, रुसवाई के कुछ नहीं हासिल। रंग और समाजी या इक़्तिसादी दर्जा का कोई इम्तियाज रवा नहीं रखेंगे। इस बात का भी हम कोशिश करें। वो गोरा, वो काला, वो छोटा, वो बड़ा, ये अल्लाह की तरफ से है। हम समझने की कोशिश करें, इज्जत दे, इज्जत पाएंगे, रास्ता दे, रास्ता मिलेगा। हम एहतराम करें, एहतराम मिलेगा। हम किसी बुनियाद पे किसी से नफरत ना करें, ना सियासी लोगों की बातों में आकर के अपने भाइयों से, दीगर लोगों से हम नफरत करना शुरू कर दें, ना मौलवियों की वजह से
ہم ان مولویوں کی بات کر رہے ہیں جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو کہتے ہیں سلام مت کرو۔ اگر دیکھیے کسی کو کوئی سلام کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اب بتائیے کیا یہ مسلمانوں کا شعار ہے؟ سلام تو ہر مسلمانوں پہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سلام کرنا واجب ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھ لیجئے ہم کس کے بہکاوے میں آ کر کے ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے، اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر جان پہچان کا ہے اور میرے عقیدے کا ہے تب تو سلام کریں گے۔ اب میرا تیرا عقیدہ کیا بھائی؟ وہ عقیدہ ہونا چاہیے جس کو اللہ پسند کرے، وہ عقیدہ ہونا چاہیے جس کو رسول نے صحابہ کو سکھایا۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان فضول باتوں سے ہم بچیں، اور اپنے آپ کو اچھا بننے کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور تبھی جا کر کے ہم خود اچھے ہو سکتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ ہم قومی اور سماجی مقاصد کو ضابطۂ مقاصد پر ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے رہیں کہ قومی معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا فوجوں کے خلاف، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے خلاف، آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک کے خلاف، آپ نے دیکھا ہوگا ملت کے خلاف ہم بات کرنے سے نہیں جھجکتے۔ گو کہ ہمیں سیاست کا بھی نہیں پتا، لیکن یوں ہم پیش آتے ہیں جیسے سیاست کے افلاطون ہیں ہم، اور اس قدر نقطہ چینی کرتے ہیں کہ آخر میں ایک دوسرے سے آخری میں نفرت دلوں میں لے کر کے اٹھتے ہیں۔ اگلا ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے، ہم اگلوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کا شیوا ہے یہ نفرت؟ نہیں، ہم تو محبت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم تو اللہ کے بندوں کے کام کے لیے پیدا کیے گئے، کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سمجھیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تبھی زندگی بدلے گی، ورنہ شرمندگی ہمارا مقدر بن کر رہ جائے گی۔ ہم دوسروں کی صلاحیت اجاگر کرنے کے مواقع مہیا کرنے میں ہمیشہ کوشش کرے، اپنی تعاون کو پیش کرے۔ دوسروں کی صلاحیت ناظرین یہ ہے، سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں تو ہم بچوں کی جو صلاحیت ہے ان کو انکریج کریں۔ ہم اپنے دوستوں سے رابطہ کریں کہ یار آؤ کاؤنسلنگ کرو میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی، بیٹی کو لڑکی سے کاؤنسلنگ کروائیے، بیٹا کو لڑکا سے کاؤنسلنگ کروائیے، اور اپنے جو دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو چھپی ہوئی اس کے اندر گوہر ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، بات چیت کر کے، چونکہ صلاحیت جو ہے وہ ہر شخص میں ہوتا ہے ناظرین، کوئی راستے کا پتھر نہیں ہے۔ اگر اس کا جسم ہے، روح ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوگی، ان صلاحیت کو ہم استعمال کریں، تبھی جا کر کے ہمارا گھر صحیح ہو سکتا ہے۔ چھوڑے معاشرہ، چونکہ لوگ اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں بس میرے کو پیسہ چاہیے، بھلے سے ہم دودھ میں پانی ملا کر کریں، دوائی میں ملاوٹ کر کے لوگوں کی جان لے لیں۔ ڈاکٹر ہیں تو پیسہ کمائیں، جس پیشے میں ہیں بس پیسہ چاہیے، حرام ہو یا حلال ہو کجاست۔ ان باتوں سے ہم دیکھیں، غور کریں، ایک بات کا خیال رکھیے، زندگی مقافات عمل ہے۔ اگر ہم برائی کو برا نہ سمجھیں تو یقین کیجئے ایک وقت آئے گا ہم پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ وقت کو گزارنے سے پہلے، وقت ایسا نہ ہو، وقت گزارنے سے پہلے اپنے آج کے وقت کی قدر کریں۔ ہم کسی کی مرضی کے بغیر اس کے ذاتی معاملات میں داخل نہ ہو، دخل اندازی نہ کریں۔ ہم عموماً دیکھا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں، ہر جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں، وی آر چوکنگ نیک آلویز۔ دیکھیے گا ہم کوشش کرتے ہیں اگلے کو اپنا مقصد، اپنی بات تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ذاتی معاملے میں ایسے گھستے ہیں جیسے وہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ ہم کوشش کریں کسی کی ذاتی معاملے میں جب تک وہ ہمیں انوالو کرنے کی بات نہ کرے، ہمیں شامل نہ کرے، اس وقت تک ہم کسی کے ذاتی معاملے میں نہ گھسے، ورنہ کیا ہوگا،
اس کا گھر بھی برباد ہوگا، ہمارا گھر بھی برباد ہوگا، ہمارا رب بھی ناراض ہوگا۔ اگر اس بات کا خیال نہیں کہ رب ناراض ہو، چونکہ ہم تو یقین کیجئے ہم سوائے رونے کے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ آج جوانی ہے، کل جوانی ڈھل جائے گی تو کیا ہوگا؟ سوائے رونے کے، ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا کسی کے مرضی کے بغیر اس کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہم معاشرے کو غیر سماجی تخریبی عناصر سے پاک کرنے کی ہر جائز اور انتہائی کوشش کریں جتنا اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے، کیونکہ معاشرہ اگر خراب ہوا تو معاشرے میں ہمارے بچے جائیں گے، اسی اسکول میں جائیں گے۔ ڈرگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ملاوٹ، ہم دیکھ رہے ہیں گانا بجانا، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرتی جتنی برائی ہے، سوشل کرائم ہے وہ معاشرے میں ہے، اور ہم آنکھ بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہیں۔ یقین کیجیے ہمارے بچے نہیں بچیں گے، خواہ آپ کے پاس پیسہ ہو یا آپ غریب ہو۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے اپنی ذات کی اصلاح کرے۔ جو ہم نے بات کی ہے اس پہ غور کیجیے، اپنی زندگی کو بنائیے۔ ہم تعمیری نقطۂ نگاہ سے، ہم اخلاقی نقطۂ نگاہ سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تعمیری نقطہ نگاہ کیا ہے؟ کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے، ہم اس کو پڑھنے کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم از کم زبانی کلامی تو کریں، اس کو انکریج کریں۔ یہ تعمیرات ہے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ہم بولے نہیں جی ہم تو فلاں پارٹی کے ہیں، لہذا جو بھی اچھا کام کرے ہماری نظر میں وہ برا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ یقین کیجئے دنیا مقافات عمل ہے۔ ہم دوسروں کے لیے برا چاہیں گے تو رب ہمارے سامنے برائی لے کر آ جائے گا۔ ہم اس سکون سے نہیں رہیں گے، نہ رات کو نیند آئے گی، نہ زندگی میں چین سکون ملے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم تعمیری باتوں کو اپریشیٹ کریں، مخالفت برائے مخالفت سے بچیں، تبھی جا کر کے ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ ورنہ انتظار کریں، بربادی تو ہو رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے، کوئی کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تبھی معاشرہ اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ کو معاشرے کی فکر نہیں ہے تو اپنے آپ کی تو فکر ہے نا۔ اپنی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو اچھا کریں اور دوسروں تک اچھائی پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم دوسروں کے متعلق رائے فوراً قائم نہ کریں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں برا تھا۔ ان باتوں سے بچیں، ماحول کا خیال رکھیں۔ ہم دوسروں کی برائی کریں گے تو ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہم ہر سماجی کارکن کے ساتھ کام میں تعاون کریں۔ جو اچھا کام کر رہا ہے ناظرین، ہم اس کو اپریشیٹ کریں۔ جو وہ سماجی کام کر رہا ہے، جو دوسروں کا لیے بھلائی کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر شک کی نظر نہ دیکھیں۔ یقین کیجئے ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم دوسروں کو برا سمجھیں گے تو وہ برائی لوٹ کر ہم پر آئے گی۔ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے۔ جب آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجئے معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیے، اللہ آپ کے لیے اچھا سوچے گا۔ جب تک ہم ان باتوں کو، جو ہم نے ابھی پوائنٹس کو ریز کیے ہیں، تقریباً 10 پوائنٹس کو ریز کیا ہے، آپ غور سے سنیں، سمجھیں، آپ کی زندگی بن جائے گی۔ دوسروں کا احترام کرنے والا خود مکرم ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کا احترام کریں گے، دوسروں کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اپنا خاص خیال رکھیے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی اس کو معاف کیجیے۔ جب دوسروں کی غلطی کو آپ معاف کریں گے تو آپ کی غلطی کو اللہ معاف کرے گا۔ اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھے، اپنے آپ کو پرفیکٹ پرسن نہ سمجھے۔ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ I hope you understood my points, my dear respected friend. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو دیکھیے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تعمیری گفتگو کرنے میں مزہ آئے، سننے میں مزہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔